दोस्तों, बिग सोचो में खुश आमदीद। आज हम आपको बहरा रोम के किनारे वाक़या अफ्रीका के एक अहम मुल्क लिबिया लिए चलते हैं। लिबिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी 97% आबादी अरब मुसलमानों पर मुश्तमिल है, 97%। लिबिया की स्ट्रेटजिक अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। इसकी एक वजह तो लिबिया का जुग्राफिया है। लिबिया से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर बहरा रोम की दूसरी तरफ यूरोप के दो अहम ममालिक इटली और यूनान वाक़या हैं। लिबिया की अहमियत की दूसरी वजह इसके तेल और गैस के वसी ज़खायर हैं। लिबिया अफ्रीका में तेल के सबसे बड़े ज़खायर रखने वाला मुल्क है, जबकि दुनिया में इसका शुमार तेल की दौलत से माला माल 10 अमीर तरीन मुल्कों में होता है। वसाइल के एतबार से इतना अमीर मुल्क होने के बावजूद लिबिया की अवाम इंतहाई गुर्बत और मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसकी वजह लिबिया में पिछले 10 सालों से मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान जारी खाना जंगी है। इसी खाना जंगी की वजह से इस वक्त लिबिया में 2 मुतज़ाद हुकूमतें, 2 मुतज़ाद फ़ौजें, मुतअद्दिद मुसल्लह गिरोह और 8 बैरूनी ममालिक सरगर्म हैं, एक्टिव हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि लिबिया इस लाकानूनियत और खाना जंगी का शिकार कैसे हुआ। लिबिया में जारी इस सिविल वॉर में कौन कौन से मुकामी ग्रोह शरीक हैं और इन मुकामी ग्रोहों के पीछे कौन से ममालिक हैं जिन्होंने अपने मुफादात के लिए लिबिया में बारूद और खून का खेल जारी रखा हुआ है। नाइनटीन 1969 में लिबिया के नौजवान फौजी ऑफिसर्स के एक ग्रुप ने बादशाह इदरीस को माजूल करके इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। इस ग्रुप में मिस्र का नया हुक्मरान मुअम्मर कज़ाफ़ी और मुस्तकबिल का बहुत अहम किरदार खलीफा हफ्तर भी था। खलीफा हफ्तर लिबिया की फ़ौज में कज़ाफ़ी के बहुत ही करीबी साथियों में से था। 1987 में कज़ाफ़ी ने खलीफा हफ्तर को चाड, जो एक अफ्रीकी मुल्क है, वहाँ एक अहम फ़ौजी ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी। खलीफा हफ्तर इस ऑपरेशन में बुरी तरह नाकाम रहा और अपने 700 साथियों समेत चाड की फ़ौज की कैद में चला गया। कर्नल कज़ाफ़ी ने बैनुल-अक़वामी शर्मिंदगी से बचने के लिए इस ऑपरेशन से अपनी हुकूमत के किसी भी किस्म के ताल्लुक से इनकार कर दिया और खलीफा हफ्तर को चाड की फ़ौज की कैद ही में छोड़ दिया। इस बात पर खलीफा हफ्तर कज़ाफ़ी का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया। बाद में अमरीकी एजेंसी CIA खलीफा हफ्तर को बचाकर अमरीका ले गई। खलीफा हफ्तर को अमरीकी शहरियत दे दी गई ताकि मुस्तकबिल में उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। आहनी हाथ से हुकूमत करने की वजह से कज़ाफ़ी का लिबिया में इक़्तिदार 42 साल 42 ईयर्स तक कायम रहा। कज़ाफ़ी के इक़्तिदार में तेल की दौलत की वजह से लिबिया की आवाम की मुआशी हालत काफ़ी बेहतर रही, लेकिन ज़ालिमाना तरीक़ा हुक्मरानी, कड़ी डिक्टेटरशिप और बेजा सख्तियों की वजह से लिबिया के अवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा कज़ाफ़ी के ख़िलाफ़ हो गया। मगर कज़ाफ़ी की हुकूमत के खौफ की वजह से ये लावा फट न सका। साल 2011 का सूरज तुलू होते ही अरब दुनिया में हुक्मरानों के खिलाफ ट्यूनिस से एहतजाज की एक लहर उठी। एहतजाज की इस लहर ने देखते ही देखते पूरी अरब दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लिया। अवाम के इस एहतजाज को अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया था। अरब स्प्रिंग के नतीजे में ट्यूनिस के डिक्टेटर मोहम्मद अली और मिस्र के डिक्टेटर हुस्नी मुबारक समेत खित्ते की 6 हुकूमतों को घर जाना पड़ा। ऐसे में कज़ाफ़ी का इक़्तिदार कैसे महफूज रह सकता था। चुनाचे अवाम की भारी अक्सरियत की तरफ से पुरज़ोर मुज़ाहरे एहतजाज शुरू हो गए। बाद में ये एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया, इसमें वायलेंस का अंसर शामिल हो गया। मुज़ाहिरीन के ग्रोहों, कबायलियों और तंजीमों ने असलहा उठा लिया। अमेरिका चूँकि कज़ाफ़ी के ख़िलाफ़ था, इसलिए खलीफा हफ्तर को कज़ाफ़ी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए उसने लिबिया वापस भेज दिया। खलीफा हफ्तर ने कर्नल कज़ाफ़ी की फ़ोर्सेस के ख़िलाफ़ बागियों को मुनज़्ज़म किया। फिर उसने बागियों की कमांड करते हुए हुकूमती फ़ोर्सेस के ख़िलाफ़ झड़पें शुरू कर दी। यहाँ आप नक्शे में देखें कि लिबिया का दारुल हुकूमत ट्रिपोली या तराबलस मुल्क के मगरिब में वाक़या है। कर्नल कज़ाफ़ी के 42 साला 42 ईयर्स इक़्तिदार के दौरान मुल्क के मशरक़ी हिस्से को ये गिला रहा कि मगरिब में बैठे हुक्मरान यानी तराबलस ट्रिपोली से जो हुकूमत कर रहे हैं हुक्मरान यानी मुअम्मर कज़ाफ़ी, ये मुल्क के मशरक़ी इलाकों को तरक्की और वसाइल की फ़राहमी में नज़रअंदाज कर रहे हैं, जबकि तेल के ज़्यादातर कुएँ तो मशरक़ी इलाकों में वाक़या हैं, जहाँ से दौलत कमा कर हुक्मरान मगरबी इलाकों को ज़्यादा हिस्सा दे देते हैं।
جو مشرق کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اس وجہ سے کرنل قذافی کے خلاف احتجاج کی شدت مشرق میں بہت زیادہ تھی۔ باغیوں نے مشرق میں واقع لیبیا کے دوسرے بڑے شہر بن غازی پر قبضہ بھی کر لیا۔ اتنا اہم شہر چلے جانے پر قذافی نے بغاوت کو جھلنے کے لیے فوج کا ایک بڑا حصہ بن غازی بھجوا دیا۔ باغیوں نے کرنل قذافی کی فورسز کے ہاتھوں کچلے جانے کے خوف سے بیرونی دنیا کو مدد کے لیے اپیل کر دی۔ مغربی ممالک اور عرب ممالک پہلے ہی قذافی سے تنگ تھے اور اس سے چھٹکارا چاہتے تھے، سو انہوں نے مظاہرین کو بچانے کے بہانے نیٹو کے ذریعے، جو کہ ایک مغربی اتحادی فورس کا نام ہے، فوج کا نام ہے، قذافی کی فورسز پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ باغیوں نے نیٹو کی فوجی سپورٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آہستہ آہستہ پورے لیبیا پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس انقلاب کے نتیجے میں قذافی کے 42 سالہ اقتدار کا سورج غروب ہو گیا اور قذافی باغیوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ قذافی کی حکومت کے بعد یہ امید جاگی کہ لیبیا میں اب شاید اچھا دور آئے اور لوگوں کو ان کے حقوق اور ترقی کے مواقع ملے، مگر یہ سب خواب ہی رہا۔ قذافی کے جانے کے بعد ملک کا نیا آئین بنانے کے لیے الیکشن کروائے گئے۔ ایک نئی عبوری پارلیمنٹ اور حکومت چنی گئی جس کا نام جنرل نیشنل کانگریس GNC رکھا گیا۔ GNC کو 18 ماہ میں 18 منتھس میں نیا آئین بنا کر الیکشن کروانے کا کام سونپا گیا۔ ڈکٹیٹرشپ کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ ملک ایک شخصیت کے گرد گھومتا رہتا ہے اور ادارے مضبوط نہیں ہو پاتے۔ ایسے میں جب وہ ایک شخص چلا جاتا ہے تو حکومت کا ڈھانچہ دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے۔ لیبیا میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا اور حکومتی ادارے عملی طور پر ختم ہو کر رہ گئے۔ وہ تمام مسلح گروہ جنہوں نے قذافی کی حکومت گرانے کے لیے ہتھیار اٹھائے تھے، وہ اس نئی ہاتھ آئی طاقت کے نشے سے سرشار تھے۔ نئی عبوری حکومت بننے کے بعد بھی یہ گروپس ویپنز چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ یہاں GNC کی حکومت سے یہ سنگین غلطی ہوئی کہ اس نے لیبیا کی فوج کو مضبوط اور منظم کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، بلکہ قذافی فورسز کے خلاف لڑنے والے مسلح ملیشیاز کو ان کی انقلاب میں خدمات پر نوازنا شروع کر دیا۔ ان مسلح ملیشیاز سے اسلحہ لینے کے بجائے انہیں سرکاری طور پر سیکیورٹی کے لیے بھرتی کر لیا گیا۔ اس عمل سے فوج کا ادارہ کمزور ہو گیا اور ملک میں بے لگام مسلح ملیشیاز کا راج ہو گیا۔ ان مسلح ملیشیاز میں ہر نظریے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ساتھ جرائم پیشہ عناصر بھی شامل تھے۔ GNC حکومت کے اس قدم سے ملک کی سیکیورٹی مسلح ملیشیاز کے ہاتھوں میں یرغمال بن گئی۔ 2014 میں GNC کی اسمبلی کی مدت پوری ہو گئی۔ نئے الیکشن کروائے گئے جس کے نتائج متنازع ہو گئے اور ملک آئینی بحران میں چلا گیا۔ ملک میں پہلے ہی مشرقی اور مغربی علاقوں کی آپس میں چپکلش تھی۔ اب باقاعدہ طور پر ملک میں 2 حکومتیں بن گئیں۔ ایک حکومت مغرب میں ٹریپولی طرابلس سے چلائی جا رہی تھی جسے GNA کا نام دیا گیا۔ GNA کی حکومت کو اقوام متحدہ بھی لیبیا کی تسلیم شدہ حکومت سمجھتی ہے۔ اس حکومت کی سربراہی فائز السراج کر رہا ہے۔ فائز السراج کی حکومت میں مصر کی اسلام پسند جماعت اخوان المسلمین کی ذیلی جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کا کافی اثر تھا۔ دوسری حکومت مشرق میں طبرق سے چل رہی تھی، اسے HOR کا نام دیا گیا۔ HOR کی حکومت میں سیکولر سیاستدانوں کا زیادہ اثر تھا۔ دونوں طرف کے سیاستدان لیبیا کی تیل کی وسیع دولت کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے، اسی لیے دونوں جانب کے سیاستدان اس بحران کے حل کی کوئی درمیانی راہ نہ نکال سکے۔ ملک میں اس غیر یقینی صورتحال اور باہمی اختلاف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خلیفہ حفتر نے اپنی خدمات مشرق میں HOR کی حکومت کو دے دی۔ خلیفہ حفتر اسلام پسندوں کے بہت خلاف تھا، اس لیے اس نے فائز السراج کی حکومت کے خلاف ایک نئی فوج کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ خلیفہ حفتر دراصل اپنی نئی فوج کے ذریعے پورے لیبیا پر قبضہ کرنا چاہتا تھا تاکہ جب وہ پورے لیبیا پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو دونوں حکومتوں کو ختم کر کے خود اقتدار پر بیٹھ جائے۔ آج بھی پورے ملک پر قبضے کی یہ جنگ جاری ہے۔ خلیفہ حفتر کی فوج نے آج لیبیا کے زیادہ حصے پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب خلیفہ حفتر کی فوج کا آخری ٹارگٹ مغرب میں فائز السراج کی حکومت ٹریپولی یا طرابلس ہے، جس پر قبضے کی جنگ آج کل جاری ہے۔ مغرب میں فائز السراج کی حکومت کی سپورٹ ترکی، قطر اور اٹلی کر رہا ہے، جبکہ خلیفہ حفتر کی مدد سعودی عرب، مصر، عرب امارات، روس اور فرانس کر رہا ہے۔ یہ ممالک
اپنے مفادات کے لیے لیبیا میں پراکسی جنگ کروا رہے ہیں یا کر رہے ہیں؟ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان ممالک کے مفادات دراصل ہیں کیا۔ مصر چونکہ لیبیا کا ہمسایہ ہے، اس لیے اس پوری گیم میں اس کا کردار سب سے زیادہ اہم ہے۔ مصر خلیفہ ہفتر کو مالی سپورٹ اور ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ فائز السراج کی حکومت میں چونکہ اخوان المسلمین کی ذیلی جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کا کافی اثر ہے اور مصری ڈکٹیٹر جنرل سیسی نے اخوان المسلمین سے ہی مصر میں اقتدار چھینا ہے، اس لیے مصر نہیں چاہتا کہ اخوان المسلمین سے منسلک کسی جماعت کی لیبیا میں حکومت ہو۔ خلیفہ ہفتر چونکہ اسلام پسندوں کے بہت خلاف ہے، اس لیے مصر لیبیا میں خلیفہ ہفتر کو اپنی پوری سپورٹ فراہم کر رہا ہے۔ مصر کی طرح سعودی عرب اور عرب امارات بھی اخوان المسلمین کے خلاف ہیں، اس لیے وہ بھی خلیفہ ہفتر کو مالی مدد اور ہتھیار فراہم کر رہے ہیں۔ سعودی عرب اور عرب امارات لیبیا میں جمہوریت نہیں آنے دینا چاہتے، کیونکہ دونوں ممالک کی بادشاہتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر عرب دنیا میں جمہوریت کا طرز یا لہر چل پڑی تو اس سے ان کا اپنا اقتدار بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ کچھ تجزیہ نگار یہ بھی کہتے ہیں کہ سعودی عرب اور عرب امارات چونکہ یورپ میں تیل کی ایکسپورٹ کرنے والے بڑے ممالک ہیں، اس لیے وہ لیبیا میں امن قائم نہیں ہونے دینا چاہتے، کیونکہ اگر لیبیا میں امن آ گیا تو وہ یورپ کے قریب ہونے کی وجہ سے یورپ کو سستا تیل دے سکتا ہے۔ اس سے سعودی عرب اور عرب امارات کا یورپ کی مارکیٹ میں حصہ کم ہو جائے گا۔ روس بھی اس جنگ میں خلیفہ ہفتر کی سپورٹ کر رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق روس نے 800 کے قریب مرسنریز یعنی کرائے کے فوجی اور بہت سارا اسلحہ بھی خلیفہ ہفتر کی سپورٹ کو بھیجا ہے۔ اس سے خلیفہ ہفتر کو لیبیا کے کافی بڑے حصے پر قبضہ کرنے میں مدد ملی ہے۔ روس خلیفہ ہفتر کی مدد اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ مستقبل میں لیبیا میں اپنی فوجی بیس بنا سکے۔ اس سے روس کو اپنے مخالف یعنی یورپ کے خلاف یورپ کے بالکل سامنے ایک اسٹریٹجک جگہ مل جائے گی۔ فرانس بھی خلیفہ ہفتر ہی کی سپورٹ کر رہا ہے۔ ایسا وہ بظاہر لیبیا میں موجود دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ خلیفہ ہفتر کا دعویٰ ہے کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے۔ مگر فرانس کی خلیفہ ہفتر کو سپورٹ کی بڑی وجہ فرینچ تیل کمپنی ٹوٹل ہے۔ یہ کمپنی آج بھی لیبیا میں خلیفہ ہفتر کے زیر کنٹرول علاقوں میں تیل نکال رہی ہے اور مستقبل میں لیبیا کے تیل کے وسیع ذخائر ہونے کی وجہ سے فرانس تیل کے ٹھیکے اپنی کمپنی ٹوٹل کو دلوانا چاہتا ہے، جس کا وعدہ خلیفہ ہفتر نے فرانس سے کیا ہوا ہے۔ خلیفہ ہفتر کا سب سے بڑا حریف دشمن ترک صدر طیب اردوان ہے۔ ترکی اسی لیے مغرب میں فائز السراج کی حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ترکی نے حالیہ دنوں میں فائز السراج کی حکومت کی حمایت میں 2000 کے قریب مرسنریز یعنی کرائے کے فوجی، بختر بند گاڑیاں اور ڈرونز بھیجے ہیں۔ اس سے خلیفہ ہفتر کی فوج کی ٹریپولی کی طرف پیش قدمی رک گئی ہے۔ ترکی فائز السراج کی حکومت کی حمایت اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اردوان نے کچھ عرصہ پہلے ہی فائز السراج کی حکومت کے ساتھ بحیرہ روم میں لیبیا کی سمندری حدود میں تیل کی تلاش کی ڈیل کی ہے۔ ترکی کی طرح قطر بھی فائز السراج کی حکومت کی مالی سپورٹ کر رہا ہے۔ قطر اخوان المسلمین کا حمایتی سمجھا جاتا ہے، سعودی عرب کا بھی مخالف ہے، اس لیے وہ بھی فائز السراج کی حمایت ہی کر رہا ہے۔ اس بات پر قطر کا سعودی عرب اور عرب امارات کے ساتھ کافی جھگڑا بھی ہے اور ان دونوں ملکوں نے قطر کا بائیکاٹ بھی کر رکھا ہے۔ اسی بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بگ سوچو کی جیو پولیٹیکل ٹیل سیریز کی تیسری قسط میں بتا چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ قسط نہیں دیکھی تو آپ سکرین کے ٹاپ رائٹ کارنر میں موجود لنک کو کلک کر کے یہ قسط دیکھ سکتے ہیں۔ اٹلی پہلے فائز السراج کی حکومت کو سپورٹ کرتا تھا کیونکہ لیبیا سے کافی بڑی تعداد میں جنگ سے متاثرہ لوگ کشتیوں میں بحیرہ روم پار کر کے اٹلی آتے تھے اور اس سے اٹلی کے لیے سیکیورٹی اور معاشی مسائل پیدا ہو جاتے تھے اور ہیں۔ اٹلی اس جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے تاکہ جنگ سے متاثرہ لوگوں کو اٹلی آنے سے روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ اٹلی کی کمپنی ENI لیبیا سے بڑی مقدار میں تیل نکال رہی ہے۔ اٹلی یہ چاہتا ہے کہ لیبیا کے حالات ٹھیک ہوں تاکہ اس کی کمپنی ENI حاصل شدہ لائسنسوں کو استعمال کر کے تیل کے لیے نئے کنویں دریافت کر سکے۔ مگر اب خلیفہ ہفتر کو جنگ میں بہتر پوزیشن پاتا دیکھ کر اٹلی خلیفہ ہفتر کے ساتھ بھی تعلقات بنانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ مستقبل میں خلیفہ ہفتر کی حکومت آ جانے کی صورت میں اپنی تیل کمپنی کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔
یہ تھا لیبین لیڈرشپ کے اندرونی اختلافات اور بیرونی طاقتوں کے کھیل کا نتیجہ اور تماشا۔ اس کی بھاری قیمت لیبیا کے مظلوم عوام کو ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، صورتحال کے ذمہ دار یہ بیرونی ممالک ہیں اور ان ممالک کو امن کے لیے لیبیا میں یہ اپنا کھیل بند کر دینا چاہیے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال کی زیادہ ذمہ داری لیبین لیڈرشپ پر آتی ہے، جس نے بیرونی طاقتوں کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ مداخلت کریں؟ کمنٹس میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ہم آپ کے تمام کمنٹس پڑھتے ہیں۔ شکریہ۔